इन बातों से, इन गुजारिशात से हम आगे बढ़ते हैं इस दुआ के साथ कि ज़ाहिर है हमें अल्लाह की ज़ात ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई कि रब्बी ज़िदनी इल्मा। और इसी तरह एक और दुआ बड़ी अच्छी है जी, अल्लाहुम्मा अरिनी हकीकतल अश्याए कमा हिया, कि अल्लाह पाक मुझे चीज़ें उस तरह दिखाएं जैसा कि उनकी हकीकत है। तो इस दुआ के साथ हम सर आज अपना ये नया सेक्शन शुरू करते हैं जी, कि प्रेजेंट डेटा विद इम्पैक्ट। ठीक है जी। Discover strategies for turning data sets into effective visuals that engage your audience and support your presentation's core message। तो एक मुझे ख्याल आया कि आपके जहन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में भी वो टाइप कर सकते हैं मेरे लिए, और एंड पे भी ज़ाहिर है हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो बहरहाल जी, पहला मैसेज ये दिया जा रहा है एट द वेरी आउटसेट कि हमें जानना है, हम सीखेंगे, और ज़ाहिर है कई चीज़ें हमें पता है वो हम रिफ्रेश करेंगे, रिकॉल करेंगे कि जो डेटा हमारे पास हो, इंफॉर्मेशन हो, उसे एक बड़ा ही इफेक्टिव विजुअल की फॉर्म में हम ला सकें। तो देखते हैं साहब क्या बताया गया है, क्या टेक्निक्स हैं। पहली स्लाइड है जी, व्हाट इज डेटा एंड व्हाई डू आई नीड इट। तो डेटा सर इंफॉर्मेशन है जो कि सर हमारी टीम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा हमारा कस्टमर, हमारी इंडस्ट्री जनरेट करती है। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसे क्या क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। और साहब डेटा की दो फॉर्म्स हैं। एक डेटा होता है क्वांटिटेटिव, जो कि नंबर्स की फॉर्म में होता है कि आपकी सेल्स क्या हुई, या आपने एक पर्टिकुलर काम को प्रोसेस करने में कितना टाइम स्पेंड किया। दूसरी फॉर्म है साहब क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो साहब फीडबैक होती है कि आपको क्या चैलेंजेस आए उस नए प्रोसेस को अडॉप्ट करने में, या आपके जो कस्टमर्स थे उनकी क्या फीडबैक है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे इंशाल्लाह ताला आज हम जब ये सेशन मुकम्मल करेंगे तो मैं तमाम अहबाब से फीडबैक फॉर्म शेयर करूंगा कि जहां आप वो जाहिर है एक किस्म की क्वालिटेटिव फीडबैक एज वेल एज क्वांटिटेटिव फीडबैक मेरे साथ शेयर करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड इसी आइडिया की कंटिन्यूएशन है साहब, कि यू कैन जनरेट डेटा फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस डिपेंडिंग ऑन योर प्रेजेंटेशन। तो ये जाहिर है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया है जी, वट एवर इट वेर एवर इट कम्स फ्रॉम, द राइट डेटा प्रेजेंटेड इफेक्टिवली कैन ट्रांसफॉर्म योर प्रेजेंटेशन। तो जैसा मैं अपनी पिछली स्लाइड से, पिछली आइडिया से भी कनेक्ट करता चलूँ कि मेरी कोशिश है कि यहाँ पे मैंने ब्लू, ब्लैक और ग्रीन इंक के साथ, कि जैसे हमने कहा कि अच्छी प्रैक्टिस है कि आपकी स्लाइड्स में, प्रेजेंटेशन में 3 रंग होने चाहिए, इससे ज्यादा ना हो तो अच्छी बात है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी, कि अगर आप चाहते हैं कि डेटा को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें तो बेसिक जो गाइडलाइंस बताई जा रही हैं, एक्सपर्ट्स ने बताई हैं, उन्हें याद रखें। अभी हम थोड़ी देर में उन्हें शेयर करेंगे। और फिर कहाँ हमें वो डेटा विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है, ये रिकग्नाइज करना। और तीसरा एस्पेक्ट जो हम इस सेक्शन में, जो हमारा सब टॉपिक होगा, कि डेटा को यूं प्रेजेंट करें कि एक अच्छी कंपेलिंग स्टोरी बने। जो है स्टोरी टेलिंग, जिसे कहते हैं कि कुरान पाक में भी पुरानी जो उम्मतें हैं उनके किस्से हैं। तो ये जो कससुल अंबिया या कससुल कुरान, तो जो इल्हामी किताबें हैं उनमें भी हमें जो गुज़श्ता उम्मतें हैं उनकी गलतियां, उनकी अच्छाइयाँ, उनका अंजाम हमें बताया गया है। तो ज़ाहिर है हमें भी डेटा को यूँ प्रेजेंट करना है कि जो सुनने वाला है उसकी उसकी अटेंशन भी ग्रैब करें और उसे एक कहानी की फॉर्म में बताएं। तो यहाँ एक क्वेश्चन किया जा रहा है, जिसे आप एक क्वेश्चन समझ लें, एक एक्टिविटी गर्दान लें, कि आप याद करें साहब कि रिसेंटली आपने कोई प्रेजेंटेशन सुनी हो, कोई टेड टॉक सुनी हो, तो जिसमें आपने प्रेजेंटर को देखा हो कि उसने डेटा का बड़ा अच्छा यूज़ किया। तो यहाँ मैं ज़रा यादा करता चलूँ कि आप देख सकते हैं कि बड़ी वायरल ऐसी आपको मिल जाएंगी टेड टॉक्स, जिनमें प्रेजेंटर्स ने बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से
یہ ڈیٹا ویژولائزیشن کے ٹولز یوز کیے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ظاہر گروپ بھی ہمارا موجود ہے, اس میں بھی ہم شیئر کرتے رہیں گے. باقی آپ خود بھی اسے گوگل کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں سر اور سیکھتے ہیں کہ ڈیٹا ویژولائزیشن کے فنڈامنٹلز ہیں کیا. تھوڑی دیر میں ہم ظاہر ہے جو چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں ان کا احاطہ کریں گے. تو سب جو افیکٹو پریزنٹرز ہوتے ہیں وہ ڈیٹا ویژولائزیشن کے جو ٹولز ہیں انہیں یوز کرتے ہیں, مثلا چارٹس ہیں, گرافس ہیں, یہ یوز کرتے ہیں اور اپنی انفارمیشن, اپنی فائنڈنگز اپنے ٹیم تک پہنچاتے ہیں. تو کوالٹیٹیو ڈیٹا جو ہے سر اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ تو ایک بات ہوگی کوانٹیٹیو ڈیٹا کی. اب دوسری ایکسٹریم ہے, دوسری ٹائپ ہے کوالٹیٹیو ڈیٹا. تو وہاں آپ ذرا فوٹوگرافس آپ کو یوز کرنی چاہیے, مجھے یوز کرنی چاہیے, اس طرح مجھے کوٹس یوز کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, کوٹیشنز اور کوٹس بڑا امپورٹنٹ ٹول ہو سکتے ہیں اپنے میسج کو افیکٹولی کنوے کرنے کا. تو کوانٹیٹیو ڈیٹا کے ساتھ جو ہے بے شمار ہے ٹائپس. ہم کچھ میجر ٹائپس آج کی اس نشست میں اسے دیکھتے ہیں اس پریزنٹیشن میں. تو اس میں سر بیسک آئیڈیا یہی ہے کہ یہ, بلکہ میں اسے اگر پریزنٹیشن موڈ میں لے جاؤں, اچھا تو تھوڑا سا ظاہر لارج ہو جائے گا میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی ویژولائزیشن اس کی امپرووڈ ہوگی. کہ فوکس ایچ ویژول جی, کہ آپ جو ویژول دکھا رہے ہیں وہ جب آپ تصویر, وہ انفوگراف وہ شیئر کر رہے ہیں تو یہ کوشچن اپنے آپ سے پوچھیں کہ what is the single most important thing I want my audience to understand from this presentation of data. میں یہ جو ڈیٹا دکھا رہا ہوں, یہ تصویر دکھا رہا ہوں, یہ چارٹ دکھا رہا ہوں, یہ ٹیبل دکھا رہا ہوں, میرا یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جی. اگر مجھے کہنے کی اجازت دیں تو یہ ایک $1 ملین کوشچن ہے کہ بھئی یہ کیوں دکھا رہے ہو. دین دوسرا اسپیکٹ ہے, دوسرا رول ہے کہ وہ ہے سر ڈی کلٹر, کہ آپ ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کریں, 3D چارٹس نہ یوز کریں, اور بہت سارا لیبلز نہ یوز کریں. تو صرف ریلیونٹ چیزیں دکھائیں جو کہ آپ کے کی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں. تیسرا رول بتایا جا رہا ہے صاحب کہ میک یور ڈیٹا ایکسیسیبل, کہ اپنے ڈیٹا کو یوں پریزنٹ کریں کہ اسے سمجھنا آسان ہو, اس میں لیبلز کلیئر ہوں, اس میں جو پکچر آپ دکھا رہے ہیں اس کی وہ ہائی ریزولوشن ہو. ٹھیک ہے, جیسا میں اپنی بات کروں گا کہ میں اپنے کولیگز, اپنے اسٹوڈنٹس, اب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صاحب آپ نے اگر کوئی تصویر شیئر کرنی ہے تو ہائی ریزولوشن ہونی چاہیے. اگر مجھے کوئی بھیج رہے ہیں تو ظاہر ہے اسے آپ یوں بھیجیں کہ وہ, اگر آپ واٹس ایپ کے تھرو بھیجتی ہیں تو اس میں ہمیں چیلنج ہو جاتا ہے کہ وہ ظاہر ہے جو میگا بٹس کا پکچر ہوتی ہے وہ اس میں وہ کلو بائٹس میں آ جاتی ہے میگا بائٹس کی بجائے. تو یہ ذرا ہمیں پروفیشنلز کو کانشیس ہونا چاہیے. دین کمز ان نو یور ڈیٹا, کہ ظاہر اپنے آپ کو فیملیرائز کرنا ذرا ضروری ہے کہ ویئر ڈیڈ یو گیٹ دیٹ اسٹیٹک اور what is the margin of error over here. تو اپنے ڈیٹا کو خود سمجھیں گے, خود جانیں گے, تو ظاہر ہے پھر ہم اسے اچھے طریقے سے کویسچن آنسر سیشن میں اپنی آڈینس کے سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ دے سکیں گے, اور اچھے طریقے سے کانفیڈنس کے ساتھ اسے ایکسپلین بھی کر سکیں گے. تو اب کچھ چارٹس دیکھ لیتے ہیں صاحب, کہ یہ ایک چارٹ آپ کے ساتھ فگر پہ شیئر کیا جا رہا ہے. سلائیڈز آ رہا ہے, میں نے لاسٹ ویک آپ سے شیئر کر دی تھی. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بار گراف سا شیئر کیا گیا ہے 2010 سے 2016 تک کا بتایا گیا ہے کہ اس ٹائم لائن میں, اور وائی ایکسس پہ بھی ظاہر ہے کچھ انفارمیشن ہے جو پریزنٹ کی گئی ہے. تو صاحب اسے ڈائسیکٹ کرتے ہیں اگلی سلائیڈ میں اور دیکھتے ہیں کہ دیکھنے میں تو یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے, لیکن چلیں یہاں ایک سوال میں اپنی آڈینس, اپنے پارٹیسپینٹ سے پوچھتا چلوں کہ یہ بھی ظاہر ایکٹیویٹی کا حصہ ہے, کہ صاحب آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کون سی چیزیں ہیں, کیا چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں اس کے پازیٹیو ہیں, اور کیا چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ کچھ نیگیٹو ہیں جی. ہاں جی, اگر کوئی چیٹ باکس میں مجھے بتانا چاہیے, ایک پازیٹیو بات اور ایک نیگیٹو, یہاں اس کا کیا کہیے, اس کا ڈرا بیک کچھ سائڈ نوٹ پہ آپ بتانا چاہیں جی پلیز.
चैट बॉक्स में सर ओपन कर रहा हूँ और वो ज़ाहिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी देख के सर। अच्छा साथ में दोबारा कि मेरी आवाज़ आ रही है ना सर? आवाज़ भी आनी चाहिए मेरी, और स्लाइड भी मेरी जो है वो आपके सामने बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और थर्डली ज़रा ज़रूरी है कि जो मैं कह रहा हूँ वो आप समझ भी पा रहे हो। तो एक सर पॉजिटिव थिंग इसमें, और एक सर जो है, एक सर इसका वो बताइए चलें इसका ड्रॉबैक। जी प्लीज, मैं ऐसे करता हूँ ना 30 सेकंड्स, कहते हैं वेट करना चाहिए 30 सेकंड्स, 60 सेकंड्स बड़ा जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि आप तमाम अहबाब इस पे जरा रोशनी डालें। फिर आगे बढ़ते हैं जी अगली स्लाइड में, तब हम जाते हैं देखते हैं कि इस स्लाइड के बारे में एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं। जी सर, मैंने कहा जरा पॉज भी आ जाए, आपका भी थोड़ा सोचने का समझने का मौका मिल जाए। चले दो घूंट पानी। प्रेजेंटर के लिए भी जरूरी है जी कि प्रेजेंटर जो है ना वो तैयार हो के रात को अच्छी नींद लेकर सुबह जो है ना प्रेजेंटेशन करने आए। लें जी, रिजवान साहब ने कुछ शेयर किया है, तो हम देखते हैं जी रिजवान साहब अगली स्लाइड में कि इन सवालों के हमें क्या जवाब दिए गए हैं। ओके जी, पहला जो है जी जो इनपुट दी जा रही है या कहा जा रहा है, नंबर एक काम करना चाहिए कि सर लेबल्स मिसिंग थे एक्स और वाई एक्सिस पे। अब जाहिर है मैं स्लाइड आपको पिछली चले दिखा देता हूँ जल्दी से, मिलके देख लेते हैं जी। एक्स और वाई एक्सिस पे लेबल्स ही नहीं है, तो जाहिर है इससे मैं अक्सर कहता हूँ अपने अहबाब से, अक्सर बच्चे हमें ईमेल करते हैं कि वो ईमेल में सब्जेक्ट नहीं लिखते, या बंदा अटैचमेंट करना अक्सर भूल जाता है, हमें याद आता है ओहो अटैचमेंट तो की नहीं थी ईमेल में, या अगला बंदा हमें रिसीवर बताता है यार ईमेल आपकी आई है अटैचमेंट नहीं पहुंची। नंबर टू जी, रिमूव द 3D ट्रीटमेंट। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 3D ट्रीटमेंट की ना कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप 1D 2D में रहें, 3D जो है ना वो कभी कभी यूज करेंगे। तो 3D ट्रीटमेंट यहाँ पे एक्सेसिव है। अच्छा तीसरी बात की गई है कि वाई एक्सिस के इंटरवल्स पे डिटेल बड़ी ज्यादा है। तो ये देख लेते हैं साहब कि वाकई ये था चैलेंज, इस ग्राफ का ये चैलेंज था सर, कि एक्स एक्सिस पे तो हम देख रहे हैं बड़ा नीटली स्पेस्ड है जी, वाइट स्पेस है। पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि वाइट स्पेस होनी चाहिए, देखे ना। और एक्स एक्सिस पे तो है, वाई एक्सिस पे क्या है? उफ, बहुत सारा डाटा है सर, बहुत चैलेंज है कि यहाँ स्पेस है ही नहीं। ठीक है जी, तो ये जाहिर है ये सारी वो बातें हैं जो कि इसमें इम्प्रूव की जा सकती थी। तो साहब ये कुछ हमने अब आगे इसे मजीद एलैबोरेट करते हैं कि डाटा विजुअलाइजेशन में पोटेंशियल होता है सर कि हम जो है अच्छे तरीके से खूबसूरत अंदाज में और जाहिर है जो काम करने वाला हो, जो काम करे वो हम चीजें यूज कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला टूल है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में वो है सर चार्ट, हम सब यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि चार्ट्स के बारे में एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं। ठीक है जी, एक्सपर्ट्स की ज़ाहिर इनपुट वो क्या है वो हम देखते हैं जी कि सबसे स्टैंडर्ड है जी, जो कंपैरिजन जब भी करना हो तो उसमें लिए स्टैंडर्ड बार ग्राफ यूज करना चाहिए। तो जिस तरह पाउडर, लिक्विड, टैबलेट, इन चीज़ों के दरमियान में बताया गया कि सर ये इतने यूनिट्स हमने सेल किए हैं, तो वो जाहिर है एक बार ग्राफ की फॉर्म में बड़ा अच्छा है। तो जब भी आपका वेरिएबल टाइम होगा तो बार ग्राफ एक स्टैंडर्ड टूल है। ओके, ये हमें सबको आई एम श्योर पता है। तो हमें जब भी रैंकिंग करनी है या कंपैरिजन ड्रॉ करना है और चीजों को बताना है कि ओवर टाइम किस तरह तब्दील हो रही है, तो वहां बेस्ट टूल है बार ग्राफ। ठीक है जी, तो ये तो हो गए डूज। अब डोंट्स क्या हैं कि जब सर चेंज ओवर टाइम सिग्निफिकेंट नहीं है
اور یو آر کمپیئرنگ اونلی 2 کیٹیگریز آف ڈیٹا اور 2 ٹائم پیریڈس، تو اس وقت ظاہر ہے بار گراف یوز مت کریں. یہ بڑی اچھی سر ایکشنیبل اور کیا کہنا چاہیے قابل عمل قسم کی ریکمنڈیشن ہے، تجویز ہے، جو مجھے آپ کو ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی ہم دا رائٹ چارٹ فار دا رائٹ جاب نیکسٹ ٹائم جب بھی اپنی کوئی پریزنٹیشن کریں گے نا اپنے باس کو اپنے ٹیم کو، تو یہ چیز ہم انشاءاللہ تعالی یاد رکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں سر. تو کچھ اور ٹپس بتائی جا رہی ہیں کہ ریکٹینگولر ناٹ راؤنڈیڈ بارز، ٹھیک ہے جی، یہ بھی اچھی بات ہے، ریکٹینگولر بارز یوز کریں. تو آرڈر یور بارز فرام ہائیسٹ ٹو لوئسٹ، ظاہر ہے ایک آرڈر ہونا چاہیے، یہ بڑی اچھی سجیسشن ہے. اور ٹو شو ٹرینڈز اوور ٹائم پٹ یور بارز ان کرونولوجیکل آرڈر. تو کرونولوجیکل آرڈر کیا ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ پاکستان 1947 میں بنا، پھر لیاقت علی خان کو 1951 میں شہید کر دیا گیا، پھر 1965 کی جنگ ہوئی، تو آپ جو ہے نا وہ ٹائم میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ کرونولوجیکل آرڈر ایک اچھا سٹرکچر ہے. یہ ہم نے پچھلے ویک جب ہم نے وہ سٹرکچرز پڑھے تھے تو میں یاد دہانی کرتا چلوں اپنے آپ کو پہلے ریمائنڈر اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ ہم نے یہ ایک اچھا سٹرکچر دیکھا تھا کہ کرونولوجیکل آرڈر میں چیزیں آنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں سر. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ادھر ہے وہ ریفریشر ہے، ہم لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے، ہم کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم ان کا اعادہ کر رہے ہیں. اوکے جی، اگلا چارٹ ہے جی سر، جو اچھا چارٹ ہے وہ کیا ہے سر کہ جو ہے لائن گراف جی. ٹھیک ہے جی، لائن گرافس جو ہیں ملٹیپل ٹرینڈس آپ کا کمپیریزن دے سکتے ہیں اور مختلف رنگوں میں. جس طرح یہاں پر 3 لائنز ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا یہ کوئی گاڑیاں ہیں، سیڈانز، ایس یو ویز، ٹرکس، ان کا کمپیریزن ہے کتنے یونٹ سیل ہوئے جی 2016 سے آنورڈز. تو اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک سالڈ لائن ہے، دین ایک ڈسپلیس ڈاٹڈ لائن ہے، ٹھیک ہے جی، بروکن لائن ہے، اور پھر اس سے بھی ایک بروکن لائن. تو یہ 3 جو ہے نا 3 وہیکلز کا کمپیریزن بتایا گیا ہے. تو لائن گراف اس طرح کا کمپیریزن بتا سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. تو پرپورشن بتانی ہو اس کے لیے کیا چیز اچھی ہوتی ہے جی؟ پائے چارٹ. تو پائے چارٹ بھی بڑا اچھا ہے جی، کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کمپیریزن بتانا چاہتے ہیں، پرسنٹیج بتانا چاہتے ہیں مختلف چیزوں کی، تو مختلف کلرز کے ساتھ، اور ظاہر ہے 39% میگنیٹیوڈ زیادہ ہے 6% سے، تو وہ آپ ویژولائز بھی کتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. تو جب بھی ہم نے پرسنٹیجز میں چیزیں بتانی ہو تو ظاہر ہے ہم کہیں گے کہ کسٹمر کمپلینٹس جو تھیں وہ یہ تھیں، تو ہم نے وہ پائے چارٹ سے بتائیں. آگے بڑھتے ہیں صاحب. اوکے جی، پائے چارٹ کب یوز کریں گے؟ جب ہم بتانا چاہتے ہو کہ یہ پارٹس ہیں ہمارے ہول کے، اور اس کے علاوہ ہم سگنیفیکنٹ ڈفرینسز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں، تو یہ تو ہو گئے ڈوز. ٹھیک ہے، ہمیں یہ ہمارے ڈوز ہیں کہ ہم صاحب یوں جو ہے وہ یوز کریں گے. اچھا، تو ڈونٹس کیا ہیں جی؟ ڈونٹس دیکھتے ہیں جی صاحب کہ پائے چارٹ کو استعمال نہیں کرنا. کب؟ جب آپ جو ہے یو نیڈ ٹو کمپیئر 2 سیٹس آف ڈیٹا. ٹھیک ہے جی، آپ نے کمپیریزن بتانا ہے تو پھر پائے چارٹ 2 سیٹس کے درمیان وہ اچھا ٹول نہیں ہے. اور یہاں پائے چارٹ میں جو سائز ہے وہ سیم ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں بھی ظاہر ہے وہ کوئی آپ اچھے طریقے سے چیزوں کو کنوے نہیں کر پائیں گے. اور پائے چارٹ میں 8 سے زیادہ سیگمنٹس ہوں تو تب بھی ہم نے پائے چارٹ کو یوز نہیں کرنا. تو سر یہ میرے لیے بھی ایک نئی انفارمیشن ہے، میں اس کا آپ سبوں کے سامنے اعتراف کرتا ہوں جی کہ پائے چارٹ کے بارے میں یہ میرے لیے بھی نئی انفارمیشن ریویل ہو رہی ہے کہ جب 8 سلائسز سے زیادہ ہو جائیں تو ہمیں پائے چارٹ یوز نہیں کرنا. اوکے جی، نمبرز ان آل سلائسز ڈو ناٹ ایڈ اپ ٹو 100. ٹھیک ہے جی، تو یہ ظاہر ہے ہول نمبر اگر نہیں ہو پا رہا تو تب بھی. اور ٹپس بتائی جا رہی ہیں جی کہ پائے چارٹ کو آپ ہمیشہ یوز کریں. ٹھیک ہے جی، جو جس میں یہ 12 o'clock پوزیشن ہو تو ایگریگیٹ لاٹس آف اسمال سلائسز انٹو ون سلائس اینڈ لیبل اٹ ادر. ٹھیک ہے جی، اگر بہت چھوٹے چھوٹے سلائسز ہیں تو انہیں جمع کر دیں. اچھی سجیسشن ہے. if space permits put labels within the slices instead of in a legend. تو یہ سر جو ہے اچھی سجیسشن ہیں جو انشاءاللہ تعالی میں بھی کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی اپنی کو پریزنٹیشن ایسی ہو تو اس میں ان چیزوں کا خیال رکھوں.
اور اسی بات کی آپ سے بھی فرمائش ہے, ریکویسٹ ہے. اگلا چارٹ کون سا ہے جی؟ اسکیٹر پلاٹ. ٹھیک ہے جی, بڑا اچھا چارٹ ہے. تو اسکیٹر پلاٹس آر پلاٹس گرافس دیٹ شو دا ریلیشن شپ بٹوین ٹو ویریبلز یوزنگ ڈاٹس. ٹھیک ہے جی, آپ ڈاٹس کی فارم میں ریلیشن شپ بتانا چاہتے ہیں تو یہ اسکیٹر پلاٹس یوز کریں گے ہم. اس کے بھی کچھ ڈوز اور ڈونٹس بتائے جا رہے ہیں کہ آپ کو ریلیشن دو ویریبلس کے درمیان بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ بہت سارے انڈیویجول ڈیٹا پوائنٹس وہاں ڈسپلے کر سکتے ہیں. آپ نے اگر کلسٹرز بنانے ہو, پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرنا ہو یا آؤٹ لائر آئیڈینٹیفائی کرنے ہو تو اسکیٹر پلاٹ ایک اچھا آپشن ہے, ایک بہت بہتر ٹول ہے جی. لیکن پھر اس کے ڈونٹس بھی ہیں کہ اسکیٹر پلاٹ اس وقت استعمال نہیں کرنا چاہیے جب آپ کے پاس بڑی تھوڑی سی ان پٹ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کمپیئر کر رہے ہیں ڈسکریٹ آئٹمس کو ایک دوسرے کے ساتھ, تو اس معاملے میں بار گراف جو ہے نا صاحب وہ اچھی آپشن ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. تو اس کی بھی کچھ ٹپس ہیں جی. آپ کوئی ٹرینڈ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے اگر اوور لیپنگ پوائنٹس آ رہے ہیں تب بھی آپ جو ہے اپنی چیلنج ہو جائے گا, کیونکہ وہ جو نا لیجیبلٹی ایک ایشو ہو جائے گی کہ پڑھا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, وہ پیٹرن آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا, پڑھا نہیں جا رہا. اس وقت ہمیں اسکیٹر پلاٹ کو ظاہر ہے پھر اسے ڈپلوائے نہیں کرنا چاہیے. تو سر جی پھر یہی ہے کہ پائی چارٹ, بار گراف, لائن گراف, اسکیٹر پلاٹ کا کمپیریزن ہے کہ یہ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا ٹول آپ یوز کر رہے ہیں, کون سا پرٹیکولر چارٹ آپ یوز کر رہے ہیں. سارے یوز نہیں کرنے. پھر وہ اکثر جو میں اس چیز کا مخاطب اول میں خود ہوں, اور آپ کولیگ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ساری پھکیاں نہیں کھا لینی ہے جی. تو اس میں سے جو چیز ریلیونٹ ہے وہ ضرور آپ وہ ٹول یوز کریں. آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور دیکھنے والے کو بھی وہ ظاہر لگے گا کہ آپ نے ایک کانشیس ایفرٹ کی ہے, ایک ایفرٹ کی آپ نے اس بارے میں. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں صاحب ہم. تو آئی ایم شیور کہ یہاں پر جو ہے تمام پارٹیسپینٹس کے لیے ایک اپرچونٹی ہے, انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ ہم جو چیزیں آلریڈی اچھی کر رہے ہیں ان کو ہم آئندہ بھی کرتے رہیں, اور جو غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں کو ہم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور نیکسٹ ٹائم وہ غلطیاں نہ کریں جی. آگے بڑھتے ہیں صاحب. اوکے جی, پریزنٹنگ کوالٹیٹیو ڈیٹا. لیں جی مائی ڈیئر پارٹیسپینٹس, ابھی تک جو باتیں ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی نمبرز کی, کوانٹیٹیو ڈیٹا کی. تو صاحب اب کوالٹیٹیو ڈیٹا بھی ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم جب مینجمنٹ کی کلاس میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں ہمارے پاس نمبرز بھی ہوتے ہیں, کوالٹیٹیو ڈیٹا بھی ہوتا ہے اور کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی ہوتا ہے. تو سر پہلا ہے ویڈیوز اور آڈیو کلپس. ٹھیک ہے جی, ویڈیوز اور آڈیو کلپس آپ یوز کریں گے. اس کے علاوہ آئیکنز اور فوٹوگرافس. ٹھیک ہے جی, اور ایون ورڈ کلاؤڈس. دیکھیں نا میں نے نیچے ایک ورڈ کلاؤڈ یوز کیا ہوا ہے. تو یہ ایک اچھی کتاب ہے جی, ہاؤ ٹو ویژوائز کوالٹیٹیو ڈیٹا. 2014 کی بک ہے, ڈاؤن لوڈیبل ہے, میرے ریفرنسز ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں. تو یہ سر ہمیں یہ سارے ٹولز انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے مقام پر یوز کرنے ہیں جی. اچھا صاحب آگے بڑھتے ہیں. تو پھر وہی سوال کیا گیا, تو بہرحال ٹیل اسٹوریز ود یور ڈیٹا. تیسرا آسپیکٹ تھوڑی دیر پہلے یاد کریں کہ ہم نے کہا تھا کہ اس مین ٹاپک میں 3 سب ٹاپکس ہیں, تو ہم اب تیسرے سب ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں. ٹیل اسٹوریز ود یور ڈیٹا. سر اپنے ڈیٹا کے ساتھ اچھی سٹوریز بتائیں جو لوگوں کو دلچسپ بھی معلوم ہو اور یاد رہیں, انہیں میموریبل ہو. تو اس میں کہا جا رہا ہے جی, ایک بڑی ایکسپرٹ ہے, ان کی کافی کتابیں ہیں, کہ ڈیٹا ڈز ناٹ اسپیک فار اٹ سیلف, اٹ نیڈز اے اسٹوری ٹیلر. جو ڈیٹا ہے نا جی وہ خود نہیں وہ بول سکتا. ٹھیک ہے جی, خود نہیں بتا سکتا. اس کے لیے ایک ظاہر ہے قصہ گو کی, ایک سٹوری ٹیلر کی ضرورت ہوتی ہے کہ بتائے کہ یہ میرا ڈیٹا ایکچولی کیا میسج کنوے کر رہا ہے. تو صاحب آگے بڑھتے ہیں. لے جی, ایک بڑی مشہور کتاب ہے, آئی ایم شیور آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی, سنی ہوگی, میڈ ٹو اسٹک.
تو یہ ٹریویا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان ون اسٹڈی آن میموری 5% of the participants could remember individual statistics but 63% remembered stories. کہ کوئی ریسرچ کوئی اسٹڈی میموری پہ کنڈکٹ کی گئی تو اس میں بتایا گیا کہ 5% جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف 5% لوگوں نے کہا کہ ہمیں ڈیٹا یاد ہے. جو میجورٹی تھی 63% لوگوں نے کہا کہ ڈیٹا یاد نہیں، کہانی یاد ہے مجھے، کہ کیا کہانی سنائی گئی تھی وہ کہانی مجھے یاد ہے، وہ میں ریلیٹ کر سکتا ہوں. تو یہ سر ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا ڈیٹا کہانی کنوے کر رہا ہو. تو گڈ اسٹوریز ہیو بیسک ایلیمنٹس دیٹ کیپ دا نیریٹو flowing in an easy to follow way, like characters, a setup, a conflict and a resolution to the conflict. تو جو اچھی کہانی ہوتی ہے سر اس میں کریکٹر ہوتے ہیں، کردار ہوتے ہیں، اس میں ایک ماحول ہوتا ہے، ایک سینیریو ہوتا ہے، ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، ایک کنفلکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک چیلنج ہوتا ہے، ایک پرابلم ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے جی، اینڈ اے ریزولوشن ٹو دا کانفلکٹ، کہ آپ کہانی کے اینڈ پر آپ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ تھا اور اس مسئلے کا پھر یہ حل ڈھونڈا گیا. تو صرف کہانی نہیں سنانی، صرف مسئلہ نہیں بتانا، بلکہ اس کو جسے کہتے ہیں نا لوپ کو کلوز کرنا ہے، مسئلے کا حل بھی بتانا ہے اینڈ پہ. تو ریزولوشن ٹو دا کانفلکٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. آگے بڑھتے ہیں سر. تو صاحب یہ ظاہر ہے پھر ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ میں نے سلائیڈ آپ سے شیئر کی ہیں تو آپ وہاں پر اسے دیکھ سکتے ہیں جی. ہم اب یہاں کچھ اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں جی. 5 جو اسٹریٹجیز ہیں ان کی بات کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی اسٹوری ڈیولپ کریں گے. پہلی اسٹریٹجی ہے کنیکٹ یور ڈیٹا ٹو اسپیسیفک پوائنٹس یو وانٹ ٹو میک. ٹھیک ہے جی، ہمیشہ جب بھی ڈیٹا بتائیں تو ساتھ یہ ریلیٹ کریں کہ یہ ڈیٹا کس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو دائیں طرف آن دا رائٹ سائڈ آف دا، یعنی کہ میری رائٹ سائڈ پہ ظاہر ہے دس ہائی پوائنٹ آن دا گراف شوز ڈیٹ. تو یہ پوائنٹر ہے، یہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرف دیکھو. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اسٹریٹجی. دوسری اسٹریٹجی کیا ہے جی؟ اسٹرکچر یور اسٹوری اراؤنڈ اے سیٹ اپ، نمبر 1. نمبر 2 کانفلکٹ، نمبر 3 ریزولوشن. آپ پہلے سیٹ اپ بتائیں، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ کانفلکٹ بتائیں، چیلنج بتائیں کہ میری آرگنائزیشن کو، میری ٹیم کو چیلنج کیا ہے، اور تیسرا ایلیمنٹ ہے ریزولوشن، کہ یہ مسئلہ، اس مسئلے کا حل کیا ہے. ٹھیک ہے جی، 2 اسٹریٹجیز ہوگی. تیسری کیا ہے؟ کریٹ سرپرائز اینڈ سسپینس. ٹھیک ہے جی، آپ ایک سرپرائز اور یا سسپینس کریٹ کریں، ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ لوگوں کی اٹینشن گریب ہو اور لوگوں کو یاد رہے. چوتھی اسٹریٹجی ہے جی پٹ ڈیٹا ان اے ریلیٹیبل کانٹیکسٹ. تو یہ سر رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزامپلس دی گئی ہیں. تو ہم ظاہر ہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے اسے ہمیں ریلیٹ بھی کرنا ہے. صرف نمبرز، فگرز، ٹھیک ہے جی، وہ نہیں لوگوں پہ پھینک دینے اور آزاد ہو جانا کہ خود جو جس طرح جتنی اس کو سمجھ آتی ہے وہ سمجھ لے. یوں نہیں، ہمیں کانشیس ایفرٹ کرنی ہے کہ ہم بتا رہے ہوں کہ یہ سر میرا ڈیٹا ہے اور یہ چیلنج ہے. اوکے جی. نمبر 5 ہے، 5ویں اسٹریٹجی ہے صاحب کہ ہیومنائز یور ڈیٹا. ٹھیک ہے جی، اپنے ڈیٹا کو یوں ریلیٹ کریں کہ اس میں ظاہر ہے انسانی جذبات، انسانی احساسات، ٹھیک ہے جی، ہیومن ایکسپیرینس، کسٹمر ایکسپیرینس ریویل ہو رہا ہو. تو ڈیٹا کو یوں ریلیٹ کرنا. اس کی ظاہر ہے یہ ٹول میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ٹول 5 اور ٹول 6. اسے دیکھیے گا، اسے صرف دیکھیے گا نہیں، اس پہ ظاہر ہے پھر وہ اسے ڈپلوائے کیجئے گا، اس پہ عمل کیجئے گا. تو یہاں سر ہم جو ہے ایک دفعہ پھر ان ایلیمنٹس کو دیکھ لیتے ہیں جی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹیل سٹوریز ود یور ڈیٹا. نمبر 1 کیا جی؟ کنیکٹ یور ڈیٹا ٹو اسپیسیفک پوائنٹس یو وانٹ ٹو میک. ایک اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ جو ایک چیز آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا کو اس سے ریلیٹ کریں. نمبر 2 آپ سیٹ اپ، کنفلکٹ اور ریزولوشن آئیڈینٹیفائی کریں. ٹھیک ہے جی، جس طرح یہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے. نمبر 3 کیا ہو سکتا ہے کہ آپ
ایک سرپرائز یا سسپینس کریٹ کریں تاکہ وہ جو لوگ اونگ رہے ہیں نا جی، جو آڈینس سو رہی ہے وہ جاگ جائے. تیسری اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ پٹ ڈیٹا. جی بھٹی صاحب بھی آ گئے ہیں، ویلکم ٹو بھٹی صاحب. پٹ ڈیٹا ان اے ریلیٹیبل کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے جی. I know it's hard to imagine what a million of these defective parts would look like in real life. Think of it this way: they would fill an entire soccer field, soccer stadium. تو آپ نے ریلیٹ کیا، آپ نے کہا اتنا ڈیٹا ہے، یہ ڈیٹا جو ہے یہ اگر ہم اسے یہ سارے جو کمپلینٹس آئی ہیں یہ اگر ہم رکھیں تو ایک جو فٹ بال کے کھیل کا میدان ہے وہ بھر جائے گا. ٹھیک ہے جس طرح اکثر کہا جاتا ہے نا، ایک سبب میں چلیں ریلیٹ کرتا ہوں کہ جو C-130 جہاز ہے، کارگو پلین ہے، وہ سر اللہ ہمارا بھلا کرے ہم سب کا، وہ فٹ بال گراؤنڈ میں لینڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. کہیں بھی فٹ بال گراؤنڈ ہو تو وہاں سے وہ بتاتے ہیں کہ وہ لینڈ کر سکتا ہے، وہ ٹیک آف کر سکتا ہے. اچھا جی. اور پانچویں اسٹریٹجی تھی صاحب، اس سیکشن کو مکمل کرتے ہوئے کتنے رہ گئی پانچویں اسٹریٹجی؟ بھٹی صاحب بھی آ گئے ہیں. وہ ہے جی ہیومنائز یور ڈیٹا. It is one thing to look at the numbers on a graph, but what we are seeing here is going to have a major impact on how customers experience this product and how they feel about our organization. کہ ڈیٹا آپ دیکھیں، گراف دیکھیں، اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے کسٹمرز کا ہمارے پروڈکٹ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اور وہ ہماری آرگنائزیشن کے بارے میں ان کی کیا فیلنگز ہیں. تو یہ 5 اسٹریٹجیز ہیں. ٹولز آپ سے شیئر کر دیے گئے ہیں. یہ ہمارا 30 سیکنڈز ٹیک اوے لاسٹ سائڈ اس سیکشن کی کہ شیئرنگ ڈیٹا ڈیورنگ یور پریزنٹیشن بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ فوکس ایچ ویژول، ڈیکلٹر ویژولز، میک یور ڈیٹا ایکسیسیبل اینڈ نو یور ڈیٹا ان سائڈ آؤٹ. اگلی اسٹریٹجی تھی. پھر ہم نے 4 میجر جو ٹولز ہیں، چارٹس ہیں، وہ ہم نے دیکھے: بار چارٹ، پائی چارٹ، ٹھیک ہے جی، لائن گراف، اسکیٹر پلاٹ. پھر ہم نے اسٹریٹجیز کی بات کی کہ کوالٹیٹیو ڈیٹا بھی تو ہے، ایک طرف کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے، تو کوالٹیٹیو ڈیٹا میں ہمیں فگرز